बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत ने अदलिया के हवाले से कल दो नए कवानीन मुतारिफ करवाए हैं। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल। ये अचानक कानून साजी के महाज पर इतनी तेज़ी क्यों आ गई है? आपने खाना खाया हुआ? जी। अच्छा, अगर आपने खाना खाया हुआ ना तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि आपको खाने के ख्यालात नहीं आ रहे होंगे। सही। इसी तरह अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद चूल्हे के ऊपर हांडी चढ़ा देना तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये है कि आपने जो खाना पका के पहले खाया था वो इंतहाई बदजायका था, या फिर ये कि वो खाना कम पड़ गया। सही। तो ये जो अभी आप इतने बड़े प्रोसेस से गुजरे हैं ना, आईनी तरमीम लेकर आए हैं और उस तरमीम के लिए पूरा पाकिस्तान ऊपर नीचे हुआ था। MNAs भागे हुए हैं, सेनेटर्स भागे हुए हैं, छुपते फिर रहे हैं, कोई उठाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि जनाब फलां हो गया, किसी का कोई कहता है मेरा घर गिर गया, कोई कहता है कि मेरे मुलाजमीन को उठा लिया, मेरे घर वालों को उठा लिया, मेरी फैक्ट्री सील कर दी, मेरा कारोबार तबाह कर दिया। क्या कर रहे थे आप? कानून बना रहे थे। जी। तो अगर वो कानून आपकी ज़रूरत के मुताबिक बना होता, उससे आपकी तशफ़ी हुई होती, उससे आपकी भूख मिटी होती, तो आपको दोबारा ये कानून साजी ना करनी पड़ती। बिल्कुल सही। इस वक्त जो कानून साजी हो रही है देखें, ये बड़ा हंगामा खेज हफ्ता है और इस हफ्ते में बहुत सारे मामलात तय हो जाने। ये जो दो कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं ना, कमेटी में एक भेज दिया गया, एक कमेटी से पास हो गया। सही। और अब उसको ज़ाहिर के ऐवान में पेश करके उसके ऊपर वोटिंग होगी और हुकूमत के पास नंबर पूरा है नॉर्मल कानून साजी के लिए, तो उनके पास सब कुछ मौजूद है, तो बड़े आराम से इसको कानून को पास कर लेंगे। लेकिन उसकी वजह है, इस वक्त एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हमारे सामने मौजूद है। एक टाइम बॉम्ब है जिसकी सुइयां अब टिक 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 कर रही हैं और ये भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि 7 नवंबर को जुमेरात के रोज़ ये टाइम बॉम्ब फट जाए। अच्छा। हुकूमत उसके लिए पेशबंदी कर रही है। सही। देखिए हुआ क्या है, आपने जो इस वक्त सारी मामलात आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं ना, हर चीज़ फ़ौरन खुलकर सामने नहीं आती। हुकूमत ने ज़ोर लगाया, ये अभी मुझे कल जो है वो कन्फर्मेशन मिली है इन तमाम चीज़ों की। जी। हुकूमत ने ज़ोर लगाया 5 का पैनल, 5 का पैनल नहीं बन सका। जी। पैनल बन गया 3 का। और फिर हुकूमत ने यह काम किया कि किसी तरीके से तीसरा जज अपॉइंट कर दें, वो अपने से सीनियर जजेस और इस सारे माहौल के प्रेशर में ये सोचे कि मैं बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा, वो रिफ्यूज़ कर दे, क्योंकि उसका रिफ्यूज़ल उसको ना तो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस की दौड़ से आउट करता है जी, और ना ही उसके चीफ जस्टिस बनने के इम्कान को कम करता है। वो वैसे भी बन जाएगा। सही। 3 साल बाद रिटायर तो नहीं होना उन्होंने। तो हुकूमत ने पूरी गेम खेली इस मकसद के तहत। मुझे कामरान मुर्जा साहब ने, मैंने ये चीज़ें कंफर्म करने के लिए जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि हुकूमत 5 का पैनल लाना चाह रही थी, वो हमने ख़त्म करवाया। फिर हुकूमत ने 3 के पैनल के ऊपर जानबूझकर जस्टिस याहिया अफरीदी को, यही क्योंकि वो कहते हैं कि इम्प्रेशन हमारे सामने और इंटेंट हुकूमत की जो आ रही थी वो यही कि जस्टिस याहिया अफरीदी रिफ्यूज़ कर दें और उसके बाद नीचे वाले जज जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो लैंग्वेज में नहीं है लेकिन उन्होंने यही करना था कि उनको ऑटोमेटिकली ऊपर ला के 3 का नया पैनल बना के जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाना था। सही। वो फिर होता है ना कि आप तैयारी किसी और चीज़ की करते हैं और सवाल कुछ और आ जाता है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद जो कुछ हुआ है ना, हुकूमत को ये समझ आ गई है कि वो आईनी तरमीम और अभी जो कानून है उसके मुताबिक तो मामलात आगे नहीं चल सकते। देखें, याहिया अफरीदी जो आए हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि रीसेंट हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल चीफ जस्टिस के तौर पर आगाज़ में ही, यानी इतना वक्त तो आप सोचें कि अब ग्रास्प करने में, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने में इससे बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जिस स्पीड के साथ उन्होंने टेक ओवर किया है सुप्रीम कोर्ट के मामलात को, और जुडिशरी सारी की सारी इस वक्त इज़ लुकिंग अप टू हिम। लीगल फ्रेटर्निटी उनका रुख हो गया कि अब जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो जिस तरीके से जोड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, अब वो टेंशन बन गई है हुकूमत के लिए। सही। क्योंकि देखें, जब याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने ना, मैं उनके कुछ इकदाम आपके सामने रखूंगा सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त जजेस की कंपोजिशन क्या है, तकरीबन आपको नज़र आता है कि कौन कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है, और फिर मैं आपको ये बिल्स जो हैं वो बता दूंगा। जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद पहली जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है
جی اس کا جو اجلاس ہوا اس میں 8 نومبر جمعے کے دن تک کے بینچز تشکیل دے دیے گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو جمعرات 7 نومبر کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہے نا, اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. 2 کم از کم ایسے مقدمات ہیں. ایک بڑا ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہوگی اگر وہ کیس فکس ہو جاتا ہے, صحیح, اور ایک ہائیلی لائکلی ہے کہ وہ فکس ہوگا ہی ہوگا. اور اب حکومت جو ہے وہ ان تمام معاملات کے لیے پیش بندی کر رہی ہے. حکومت کو ظاہر ہے کہ ایک اسٹرانگ چیف جسٹس سوٹ نہیں کرتا, ان کو ایک اسٹرانگ جوڈیشری ہی سوٹ نہیں کرتی. وہ پہلے جوڈیشری ہی سوٹ نہیں کرتی. یہ سب دیکھیں اب کیا ہے. جی. چیف جسٹس بننے کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب نے کچھ انتظامی فیصلے کیے ہیں. جی. ایک تو وہ ہے نا جو آپ کے سامنے ہے ابھی کیسز اور چیزیں, ایک پوسچرنگ ہے. جی. لیکن وہ جو انتظامی فیصلے ہیں وہ سارے فیصلے جو چہیتے تھے حکومت کے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جی, ان کے لیے ہوئے فیصلوں کا بالکل الٹ ہے. بالکل. فار ایگزامپل قاضی صاحب فل کورٹ نہیں بلا رہے تھے, انہوں نے فل کورٹ بلا لیں. قاضی صاحب نے جسٹس منیب اختر کو نکالا تھا, یہ منیب اختر کو واپس لے آئے اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی میں. قاضی صاحب جو ہیں وہ ایڈ ہاک ججز کو ایٹ پار ود سپریم کورٹ کے ریگولر ججز ٹریٹ کر رہے تھے, اور ان کے ظاہر ہے کہ لائے ہوئے ججز تھے. اور اس وقت یہ بھی تھا کہ نمبر گیم میں قاضی صاحب کو اسٹرینتھ دینے کے لیے 2 ججز جو ہیں وہ لائے گئے ہیں. انہوں نے ایڈ ہاک ججز کو جس طریقے سے سائڈ لائن کیا, اور جو سپریم کورٹ کے ریگولر ججز ہیں, اور اطلاع یہ ہے کہ وہ جو فل کورٹ کا اجلاس ہوا تھا اس میں سپریم کورٹ کے تمام جو امپلائیز یوزلی جو وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں اور پھر خبریں باہر جاتی ہیں, ان کو بھی نہیں, بند کمرے میں اجلاس ہوا, اور وہ ایڈ ہاک ججز بھی نہیں آ سکے. پھر ان کو چائے پلا کر بھیج دیا. ہاں, ان کو وہ چلے گئے. پھر آپ کے پاس جو اس کی خبر اور اعلامیہ سامنے آیا, اس میں جسٹس منصور علی شاہ جو اس وقت حکومت کے لیے ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ ڈراؤنا خواب بنے ہوئے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ کا نام تذکرہ 3 مرتبہ پریس ریلیز میں, انہی کا جو کیس کی جو پینڈنسی ہے اس کو ختم کرنے کا سسٹم, اس کو لاگو کرنا, اس کو اپریشیٹ کرنا, اس کا اظہار کرنا. اور پھر کچھ لوگ چہم گوئیاں کر رہے ہیں کہ وہاں پر ادروائز بھی, اور خاص طور پر ایوان صدر میں جی جو لوگ گئے تھے اور وہاں پر ان کی ججز سے گفتگو ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی اچھے معاملات نہیں ہیں حکومت کے نے جو پاس کر دی ہے. اور اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ بھی پوری کی پوری مکمل نہ بھی, کم از کم جو جوڈیشل کمیشن کا کمپوزیشن کی گئی ہے, اس میں جو ٹینکرنگ کی گئی ہے, حکومت نے اس میں اپنی میجورٹی انشور کی ہے, اس کے حوالے سے کچھ چیزیں موو کر سکتی ہیں. یہ میں بڑا کیئرفلی ورڈڈ آپ کو ورژن بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت شہر اقتدار میں بات چیت چل رہی ہے, کہ باقی بے شک شاید کچھ اتنا زیادہ مسئلہ نہ ہو, لیکن یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملات ہیں, آئینی بینچ کی تشکیل کے معاملات ہیں, جس سے بیسیکلی حکومت تمام کی تمام عدلیہ کے اختیارات, کیس لگانے سے, کیس سننے سے, جج کے آنے سے, تمام جتنی چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں, وہ ریموٹ کنٹرول لے کر وہ ساتھ والی بلڈنگ میں بیٹھ کر, جس طرح وہ آپ کا ٹی وی دور ہوتا ہے اور آپ دور سے بیٹھ کر چینل چینج کرتے ہیں نا, تو حکومت بیسیکلی وہ ریموٹ کنٹرول لے کر بیٹھ گئی ہے, اور اس ریموٹ کنٹرول کو واپس لینا ہے. یہ ایک بڑا ایک رائے سرکولیٹ کر رہی ہے, اور لفظ بھی ریموٹ کنٹرول ہے. جی, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اچھا, پھر انہوں نے کیا کیا, جسٹس منصور علی شاہ کو ADR کمیٹی سے ہٹا دیا تھا, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی, وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ کو واپس لے آئے. پھر ان کا جو ریسرچر واپس بھجوایا تھا, جی, پھر انتظامی فیصلہ کیا, ان کا ریسرچر واپس لے آئے. بالکل صحیح. تو یہ جو پوسچرنگ ہے نا, اس رجسٹرار کو انہوں نے چینج کرنا. ہاں, اب اس پوسچرنگ سے حکومت یہ گھبرا گئی ہے کہ یہ جو جمعرات آ رہی ہے, انہوں نے آغاز کے تو فیصلے کر دیے, اور ہی ہیز بیکم ون آف دا موسٹ پاورفل چیف جسٹسز. یعنی افتخار چودھری کے وقت ایک سپریم کورٹ کا, حکومت کو تو سنامی کی لہریں نظر آ رہی ہوں گی, جمعرات کو بڑھ رہی, اور بھی تھا. تو اب جمعرات کا وقت بڑا قلیل رہ گیا, تو بہت کچھ کرنا ہے, تو حکومت نے گیم تو ڈال دی ہے. صحیح. اور گیم کیا ڈالی ہے, دیکھیں فل کورٹ نے بیٹھ کر, اگر تو طریقہ کار یہ ہوتا نا, فل کورٹ بیٹھا, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بیٹھے,
سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو بیک لاگ ہے کیسز کا وہ 60,000 سے تجاوز کر چکا ہے. اتنے زیادہ کیسز ہیں, لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور وہاں پر انہوں نے کہا ہوتا کہ ہم حکومت کو کوائٹلی تھرو اٹارنی جنرل آف پاکستان میسج بھیجتے ہیں کہ آپ ججز کی تعداد بڑھائیں تاکہ ہم اپنے نمبر زیادہ کر کے, زیادہ عدالتیں لگا کے, زیادہ بینچ بنا کے جلدی جلدی نمٹائیں مقدمات کو. نہیں, انہوں نے جو کیس کو جلدی نمٹانے کے لیے منصور علی شاہ صاحب کا فارمولا تھا وہ اپلائی کیا, اور میری اطلاع کے مطابق ایسا کوئی میسج اٹارنی جنرل کے تھرو پارلیمنٹ کو, حکومت کو نہیں بھجوایا گیا. صحیح. جو برج کا کردار ادا کرتے ہیں عدلیہ کے اور ان کے درمیان, جی, ایسا کوئی میسج ان کو نہیں بھجوایا گیا کہ آپ ان کو کہیں کہ ججز کی تعداد بڑھا دیں. صحیح. تو یہ جو اس وقت جمعرات کو اجلاس ہونے جا رہا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اب معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جی دیکھتے ہیں تو وہ اس وقت ہے 18. جی 17 سپریم کورٹ کے ججز, ان میں سے ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو کر چلے گئے, ان کے اگینسٹ ابھی تک کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے, باقی بچ گئے 16 ججز, 2 ججز ہیں ایڈ ہاک. تو یہ کل ملا کر 18 ججز. ابھی 18 ججز کے ناموں کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب, اگر ہم یہ سمجھ لیں میں اگین اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس وقت بھی گروپنگ موجود ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی باقیات تو نہیں, لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی گروپ اگر کوئی ایگزسٹ کرتا ہے, اور ادھر سے جیسے یحییٰ آفریدی, تو آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ وہ 8 جج منصور علی شاہ کے ساتھ جنہوں نے فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کا, وہ جسٹس یحییٰ آفریدی خود 9 ہو گئے, جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس شہزاد ملک. تو یہ 11 ججز بنتے ہیں. پیچھے بچ جاتے ہیں 5 ججز, ایڈ ہاک ملا لیں تو 7. کہاں 7 کہاں 11. صحیح. ایڈ ہاک کو آپ ہٹا دیں سائڈ کے اوپر, جب آپ فل کورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو 7 اور یہ تو 11 اور 5 سائیں کا ہاتھ اٹھ گیا نا ان سے, اب وہ بھی تھوڑا سا ویک گراؤنڈ پر ہے. اب یہ ہے 11-5 کا معاملہ. کیسز کون سے ہیں؟ 2 کیسز ہیں, ایک ہے ہائیلی لائکلی جی, اور ایک ہے ایکسٹراڈنری معاملہ ہوگا. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہو چکی ہے جی, اور اس کے اوپر اکراس دا بورڈ جتنے بھی ماہرین قانون ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوگی نا, مستقبل میں تو یہ معاملات, اس قسم کے معاملات جانے ہیں آئینی بینچ کے پاس. صحیح. لیکن یہ آئینی بینچ جو بننا ہے یہ برائے پروڈکٹ ہے 26ویں آئینی ترمیم کی, یعنی اس کی ڈائریکٹ بینیفیشری ہے. وہ ایک چیز وجود ہی تب پاتی ہے جب وہ 26ویں آئینی ترمیم لیگل ہو, یا وہ جب وہ چیلنج ہوگی تو فل کورٹ بیٹھے گی. صحیح. اب وہ فل کورٹ بیٹھے گی کا مطلب یہ ہے 11-5 جی, فی الوقت. رائٹ, بالکل 11-5. اب وہ چیلنج ہوئی بھی ہے, اور اس میں جو بلوچستان سے جو منیر ملک اور باقی لوگوں کی, پھر عابد زبیری کی, ان لوگوں کی طرف سے جو چیلنج ہے, پھر مختلف اب یہ پر بھی تول رہے ہیں, اب ہائی کورٹس میں بھی ہے, ہائی کورٹس میں بھی ہو گیا ہے. تو اس معاملے کو ان ایڈریس تو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس نے کیا اس جمعرات کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ڈسکس ہو کے بینچ تشکیل پانا ہے اور لگنا ہے, یا اس کے بعد یہ مزید آگے چلا جائے گا, کیونکہ اگلے دن 8 کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بھی ہے, اور پھر وہ ATC کے انتظامی ججز سے ملاقات بھی ہے. تو جو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں جمعرات والے دن ہائیلی لائکلی نہیں ہے, لیکن ایکسٹراڈنری ایک میسیجنگ ہو سکتی ہے, کیونکہ حکومت نے چھیڑ چھاڑ تو شروع کر دی. ایک تو ہے یہ معاملہ. دوسرا معاملہ جس کو آپ بہت ہی لائکلی سمجھ سکتے ہیں وہ ہے کہ جب آپ نے منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جن کو سائیڈ لائن کر کے, جس کو آصف زرداری نے ان کے متعلق کہا تھا نا, فیض حمید کے متعلق, اسے تو کھڈے لائن لگا دیا, تو یہاں پہ بھی یہی کام کیا گیا تھا نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے ان کو تو کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا. وہ جو ان کو ریسٹور کیا گیا ہے, تو اب لائک اٹ اور ناٹ, جسٹس یحییٰ آفریدی کا اپنا فیصلہ یہ نہیں تھا جو ان 8 ججز کا فیصلہ تھا, لیکن وہ فل کورٹ کا فیصلہ تھا. اس کو سلمان اکرم راجہ کے تھرو کمل شوذب جو ہیں اپروچ کر چکی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے, رائٹ, اور امپلیمنٹیشن 12 جولائی کے فیصلے کی. تو وہ بڑا لائکلی ہے, اور وہ جب بھی لگے گا وہ فل کورٹ میں لگے گا, اتنے ہی ججز پہ لگے گا. قاضی فائز عیسیٰ کو مائنس کر دیں گے, اور آپ کا ایک جج جو ہے وہ
مزید ہونا چاہیے یا وہ بیٹھیں گے فل کورٹ کو فل کورٹ دیکھے گی. اور 8 جو اب اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے وہ ریویو والے معاملے میں ادھر جائے گا. پھر امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے جو ہے وہ معاملہ ہائیلی لائکلی ہے کہ ٹیک اپ ہو جائے, توہین عدالت کے لیے بینچ بن جائے, یا یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھیں اس کی جو توہین عدالت ہے اس کے لیے بینچ فارمیشن, امپلیمنٹیشن کے لیے, یا پھر یہ معاملہ جس میں فل کورٹ نے اس کے اوپر بیٹھ کر ریویو کرنا ہے. یہ کہیں نہ کہیں اس جمعرات تک ہو جانا ہے, بم پھٹ جانا ہے. لائکلی یہی ہے کو بہت ہی ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہوں گے کہ جس میں آپ, لیکن حکومت نے بھی ہر وہ کام شروع کر دیا کہ جس میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس جمعرات کو یہ ہنگامہ خیز ہفتہ ہوگا. اس ہفتے میں حکومت جو کر رہی ہے, یہ ظاہر ہے کہ میں نے آغاز ہی اس بات سے کیا تھا کہ وہ جو دوبارہ سے انہوں نے چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھا دی ہے مزید کچھ پکانے کے لیے, اس کی اب دیکھیں 2 چیزیں سامنے آئی. ایک ہے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری. اس میں جو گفتگو کی ہے انہوں نے مختلف لوگوں نے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس سے پہلے ذرا دیکھ لیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 ہے وہ سینٹ میں پیش کیا گیا, اور وہ اس میں کچھ مزید اضافے بھی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے یہ تھا کہ 3 ججز جو ہیں وہ ہوں گے سینئر موسٹ, اور وہ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے. حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کو زیادہ با اختیار کر دیا کہ وہ ماسٹر آف دا روسٹر اصل میں وہی رہے کہ ایک سینئر پیون جج وہ جیسا بھی ہو, چیف جسٹس اپنے ساتھ اپنی مرضی کا کوئی جج لگا کے جو قاضی صاحب کے لیے سہولت کاری, ان کے لیے سہولت. اچھا, ایک تو اس کو برقرار رکھا گیا. سیکشن 2 جو ہے آرڈیننس کو آگے قانون سازی کی شکل اس میں ایک ذیلی شک شامل کر دی. تو چیف جسٹس کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا. پھر سیکشن 3 کی ذیلی شک 2 کے تحت جو آرٹیکل 184 کی شک 3 کے معاملے پر سماعت سے قبل جو یہ معاملہ ہے اس پہ مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی. صحیح. پھر آرڈیننس میں سیکشن 7A اور 7B کو شامل کیا گیا. 7A کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا, فرسٹ کم فرسٹ سرو, اور اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی باری کے برخلاف کیس سنے گا تو اسے اس کی وجوہات دینی ہوں گی. یہ تو بیک لاگ ختم کرنے کے لیے سب کچھ. تو حکومت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کب کون سی کیا چیز سننی ہے, ہم بتائیں گے. پھر سیکشن 7B کے تحت ہر عدالتی کیس اور اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی اور اس کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا. یہ ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ عوام کے لیے دستیاب ہوگی. یہ صرف اس کی وجہ ایک سمجھ آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی احمد فرحاد کا شاعر احمد فرحاد کا کیس سن رہے تھے تو ان کے کچھ ریمارکس رپورٹ ہونا شروع ہو گئے تھے اسکرین کے اوپر, جس پر پیمرا نے نوٹیفیکیشن پابندی لگا دی تھی. پیمرا نے کہ ہائی کورٹ کی رپورٹنگ نہیں کرنی. جی. اور پھر یہ بیانات آئے تھے کہ جج نہیں بولتا, فیصلے بولتے ہیں, ریمارکس نہیں دینے لاہور سے بڑی آواز اٹھی تھی بھائی, بہت ساری جگہوں سے, لاہور سے, اسلام آباد سے, یہاں پر یہ بات بار بار کی گئی. اس میں بیسکلی ججز کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہمیں ان کی آواز ٹرانسکرپٹ کے جو جج بھی اگر اوور سٹیپ کر جاتے ہیں جی کہ وہ ریمارکس واقعی ایسے دے دیتے ہیں جو آخر میں جا کے فیصلے میں جو کہیں پر موجود نہیں ہوتے, لیکن جب وہ رپورٹ ہوتا ہے تو ماحول بن جاتا ہے. ایک معاملہ ہے تو صحیح, بالکل اتنا انجینون بھی نہیں ہے, انجینون بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پر اس وقت مقصد اس کا یہ نظر آتا ہے. پھر یہ تو ایک آپ کا جو ہے وہ قانون انٹروڈیوس ہو گیا جس کو قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا. پھر جس قائمہ کمیٹی سے پاس ہوا ہے 25 کرنے کی منظوری, اس کی کیا اطلاعات آئی ہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل منظور کر لیا. پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے بل کی مخالفت کی, ان دونوں نے مخالفت کی ہے. جو شروع میں 26ویں ترمیم کے بھی مخالف تھے, لیکن بعد میں جے یو آئی نے ووٹ دے دیا. لیکن جے یو آئی پہ پھر میں نے کامران مرزا صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے, اور وہی وجوہات تقریباً لگ بھگ وہ یہاں پر بتا رہے ہیں. اب واپس جائیں, وہ جو تعداد تھی کہ اگر 11 ہیں اور 5 ادھر ہیں تو حکومت کتنے ججز نئے لانا چاہ رہی ہے تاکہ ان کو منارٹی میں کیا جائے. 17 سے 16 سے اوپر اگر آپ گنیں گے نا, کیونکہ ایک تو ابھی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور وہ ہونی ہے جوڈیشل کمشن کے تھرو, جہاں پر حکومت ڈومینیٹ کر رہی ہے. اگر 17 جمع 8 کر لیں تو 8 ججز, پہلے 5 ہیں, 8 اور 5 13, اور ایک ابھی اپوائنٹ ہونا ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے کرنا ہے, تو 14-11 کا آنکڑا جو ہے نا وہ کوئی تقریباً بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ظاہر خواہشات تو ہوتی ہیں نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کی منظوری تھی. فاروق اچنائک صدارت کر رہے تھے, سینیٹر عبد القادر نے بل پیش کیا,
اور کہا کہ ملک میں آبادی اور کرائم میں اضافہ ہوا ہے، مقدمات 2 نسلوں تک چلتے ہیں، ججز کی تعداد وہی 90 کی دہائی والی ہیں، اعلیٰ عدلیہ میں مقدمات بڑھ گئے ہیں۔ بتائیں نا، جب اعلیٰ کس نے عدلیہ کیے تھے؟ بے نظیر نے کم کیے تھے، ہاں، یہ بھی بتائیں، 26 سے کم کیے تھے۔ ابھی اعلیٰ عدلیہ بیٹھی تھی، اعلیٰ عدلیہ بیٹھی تھی، فل کورٹ بیٹھا تھا، وہ انہی مقدمات کو کم کرنے کے لیے بنانے کے پورا فارمولا دے دیا۔ تو انہوں نے وہ فارمولا جو ہے وہ اس میں کہیں حکومت کو کوئی میسج بھیجا کہ آپ 25 کر دیں تعداد۔ جب ایسا نہیں کیا تو جب آپ کو انہوں نے ہی نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اب کچھ چیزیں تو مزید آربیٹریری ڈسپیوٹ ریزولوشن کا سارا پروسیجر بتا دیا، فارمولا دے دیا، وہ کیا چاہیے انہیں۔ پھر سینیٹر کامران مرزا نے اس میں کہا کہ ہائی کورٹس میں ججز کی سیٹیں خالی ہیں، 25 اکتوبر سے قبل سپریم کورٹ میں مقدمات کا معاملہ سست روی کا شکار تھا، اب سپریم کورٹ میں روزانہ ڈھیر سارے مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کہ ہم بھارت سے 6 گنا بڑا ہمارے سے بڑا ملک ہے، وہاں ججز کی تعداد 34 ہے۔ سپریم کورٹ کے یہ جو ابھی بیک لاگ کریٹ ہوا ہے یہ تو آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہائی کورٹ بہت مضبوط ہے، اسٹرکچر ڈیفرنٹ ہے، تو وہ یہ مقدمات میں تاخیر تو آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعداد کے اضافے کے بارے میں ججز سے پوچھا جائے کہ کی جائے یا نہیں کی جائے، کی جائے تو کتنی کی جائے۔ حامد خان نے پھر یہ بھی کہا کہ 26ویں ترمیم سے عدلیہ کو نقصان پہنچایا گیا، حکومتیں عدلیہ پر کنٹرول کے لیے ججز کی تعداد بڑھاتی ہیں، یہ عدلیہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ کامران مرزا نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 2 گروپ بن گئے تھے، حکومت اب جو ہے لگتا یہ ہے کہ جو اکثریت ہے ان کو اقلیت میں بدلنا چاہتی ہے، وہاں پر بیسیکلی سٹفنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ہی ہنگامہ خیز ہفتہ ہے، اور جمعرات خاص طور پر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ 8 تاریخ تک کے تو بینچ بنے ہوئے ہیں اور مقدمات فکس ہیں۔ صحیح۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی جمعرات کے روز بیٹھے گی تو اس میں برپا کر سکتے 2 یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بڑا فوکس رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔